नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम के दो टॉपिक हैं। पहला टॉपिक आज की अहम डेवलपमेंट है, जहां जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान आर्मी के 16वें मिलिट्री चीफ, आर्मी चीफ की हैसियत से तैनात हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने इस फैसले का आज ऐलान किया है। सीनियरिटी लिस्ट पे जनरल बाजवा चौथे नंबर पे थे। पहले नंबर पे सीनियरिटी लिस्ट में जनरल जुबैर हयात थे, जिन्हें अब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया गया है। और यूं दूसरे और तीसरे नंबर पे जो जनरल थे, जनरल अशफाक नदीम और जनरल जावेद रमदे, वो अब जो कि दोनों ज़रब अज़ब के जो मेन वॉर हार्डन कमांडर तस्वर किए जाते थे, दोनों को गालिबन अब चूंकि सुपरसीड हुए हैं, उन्हें रिटायर होना पड़ेगा। अब नाज़रीन, गुज़श्ता चंद दिन से जो एक पल्स चल रही थी, जो रूमर चल रही थी, वो रूमर ये थी, जो बहुत चल रही थी, सोशल मीडिया पर चल रही थी, मीडिया में उसका इजहार किया जा रहा था, बरबला उसका इजहार किया जा रहा था, वो ये था कि आर्मी में एक कंसेंसस है, ये ख्वाहिश है, ये पल्स है आर्मी की कि जनरल अशफाक नदीम जो हैं वो COS बनेंगे और जनरल जुबैर हयात जो है वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है उन्हें मुकर्रर किया जाएगा। और उस वक्त भी जो सीरियस एनालिसिस था वो यही था, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ वो चीज़ नहीं करेंगे जो उनको लगेगा कि आर्मी की पल्स है। वो अपना एक माइंड बनाएंगे, वो अपना एक फैसला करेंगे, उनकी अपनी एक हिकमत अमली, ये स्ट्रैटेजी और एक थिंकिंग होगी, उनकी अपनी एक रीजनिंग होगी। और ये वही हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी एक चॉइस की है। उन्होंने उस चीज़ को फॉलो नहीं किया जो कि उनको लग रहा था कि पल्स जो है वो कहीं से आ रही है। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब का जो फैसला है मिलिट्री चीफ अपॉइंट करने का, चूँकि ये एक खालिस्तन सियासी फैसला है, ये एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का पॉलिटिकल डिसीजन है, ये कोई पाकिस्तानी मिलिट्री का इंटरनल इंस्टीट्यूशनल डिसीजन नहीं है। चुनाचे ये एक ऐसा फैसला है जिसको पॉलिटिकली तौर पर स्क्रूटनाइज किया जा सकता है, इसकी एक असेसमेंट की जा सकती है, इसकी एक क्रिटिकल एवेल्यूएशन की जा सकती है, जो आज के इस प्रोग्राम में हम करेंगे भी। और उसकी वजह यह है कि और इसमें बड़े पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, इसकी नेगेटिव चीज़ें भी हैं। इसका पहला जो पॉजिटिव पहलू है, जो बहुत ही काबिल मुस्तहसन है, वो ये है कि ना वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने जनरल राहील शरीफ को एक्सटेंशन दी, ना जनरल राहील शरीफ साहब ने एक्सटेंशन ली, और यूँ एक बहुत अच्छा ट्रेडिशन जो है वो इस्टेब्लिश हुआ है। इस प्रोग्राम में, दुनिया न्यूज़ के इस प्रोग्राम में 12 मैंने ये कहा है कि एक्सटेंशन जो है जनरल राहील शरीफ साहब को नहीं मिलनी चाहिए। इस पर मैंने ट्वीट्स भी किए हैं, और वो ट्वीट्स जो हैं उम्मीद है कि प्रोड्यूसर साहब आपको स्क्रीन पे दिखा सकेंगे। लेकिन इन ट्वीट्स के अलावा कई दफ़ा मुख्तलिफ औकात पे इस प्रोग्राम में ये बात दोहराई गई है कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। अभी हाल ही में जनरल मुशर्रफ को इस इशू पे कन्फ्रंट किया, चूंकि वो कहते थे कि एक्सटेंशन होनी चाहिए, तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं सर, ये बड़ी एक गलत रवायत होगी, ये गैर पॉपुलर डिसीजन होगा, और वो भी चीज़ जो है चंद दिन पहले आपने देखी है। तो ये तो एक पहलू है कि बहुत अच्छा वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया, इंस्टीट्यूशनल डिसीजन है। दूसरा इसका पहलू भी बड़ा पॉजिटिव है कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने सीनियरिटी लिस्ट में रहते हुए चौथे नंबर के जो ऑफिसर थे उन्हें सिलेक्ट किया है पाकिस्तान आर्मी चीफ। ये बड़ी एक पॉजिटिव चीज़ है, चूँकि चहमगोइयाँ ये भी थी कि 5वें 6ठे नंबर पर भी जा सकते हैं, और इससे पहले प्रेसिडेंट भी है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं गुल हसन की अपॉइंटमेंट में, लेफ्टिनेंट जनरल गुल हसन की अपॉइंटमेंट में, और फिर खुद जनरल ज़िया की अपॉइंटमेंट में उन्होंने सीनियरिटी लिस्ट जो है उसको ओपनली वायलेट किया और बहुत नीचे चले गए। और जब भी ऐसा फैसला किया गया तो जितने सीनियर जनरल्स थे उन्हें रिटायरमेंट पे मजबूर कर दिया गया। वो सीनियर जनरल जिनका 30-30, 35 या 40-40 बरस का एक्सपीरियंस होता है, इंस्टीट्यूशन से ट्रेंड होकर आते हैं, जैसे इस केस में जनरल अशफाक नदीम हैं और जनरल जावेद रमदे हैं। सो यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म ने रिस्ट्रिक्ट किया अपने आप को विद इन द 4, बड़ा उन्होंने पॉजिटिव किया। नाज़रीन, अब ये दोनों पॉजिटिव बातें तो हो गई कि जो वज़ीर-ए-आज़म के फैसले के दोनों पॉजिटिव पहलू हैं। अब जो एक मनफी पहलू है उस पर भी गौर करना बहुत ज़रूरी है। उसका ताल्लुक कोई वज़ीर-ए-आज़म के फैसले से नहीं है, उस मनफी पहलू का ताल्लुक उस आम सोच से है, उस पॉपुलर सोच से है जिसे मान लिया गया है, पाकिस्तान में कबूल कर लिया गया है। वो ये है कि चूंकि वज़ीर-ए-आज़म इलेक्टेड ऑफिशियल हैं, वज़ीर-ए-आज़म इलेक्ट होकर आए हैं, इसलिए वो पाकिस्तान आर्मी का चीफ किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, और उन पर किसी किस्म की कोई कदगन, कोई रिस्ट्रिक्शन और उन पर कोई उनकी पावर्स पे कोई लिमिटेशन जो है वो नहीं है। और ये जो चीज़ है कि किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं पाकिस्तान आर्मी का चीफ, और चाहे वो सीनियरिटी लिस्ट में 10वें नंबर पर चले जाएँ, 11वें, 12वें, 13वें नंबर पर चले जाएँ, ये उनका प्रेरोगेटिव है। ये चीज़ पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से भी डिराइव की जा रही है, उससे भी नफी की जा रही है, पाकिस्तान आर्मी से भी नफी की जा रही है, ट्रेडिशन से भी नफी की जा रही है पॉपुलर। और ये वो एक ऐसी चीज़ है, मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के सियासतदान, सियासी जमातें, दानिश्वर, मीडिया के लोग, एकेडमिक्स, प्रोफेसर, कीन स्टूडेंट्स जो हैं, वो इसको एग्जामिन करें, नजर सानी करें इस चीज़ के ऊपर। बिकॉज वजह यह है कि पाकिस्तान आर्मी
جس کو ہم اتنا ایک سیکروسینٹ سمجھتے ہیں, مقدم سمجھتے ہیں, جس کی اتنی ادب ہے, اتنا احترام ہے پاکستان میں, وہ کیوں ہے؟ یہ کوئی قرآن کریم میں تو نہیں لکھا کہ آپ نے یہ احترام کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ یک زبان ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جو کریڈیبل ہے, جو ٹرسٹ وردی ہے, جو میرٹوکریسی پہ ہے. اس کے اندر جو انٹری ہے, اس کے اندر جو اپوائنٹمنٹ ہے, جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے, جو اکاؤنٹیبلٹی ہے, جو پروموشن ہے, جو پلیسمنٹ ہے, یہ سب چیزیں میرٹ پہ ہوتی ہیں, یہ سیاسی بنیادوں پہ نہیں ہوتی ہیں. لیکن اس کے ٹاپ کے اوپر جہاں وزیر اعظم فیصلہ کرتے ہیں وہ ایک خالصتاً پولیٹیکل ڈیسیجن ہے, اور ضرورت یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل ڈیسیجن اور یہ پریروگیٹو ہے وزیر اعظم پاکستان کا, ان کے آفس کا, اسے ریسٹرکٹ کیا جائے, اسے لمٹ کیا جائے. جیسے افتخار چودھری صاحب نے, جسٹس افتخار چودھری نے, صاحب کا چیف جسٹس نے, انہوں نے یہ پرنسپل ایکسیپٹ کروا لیا کہ چیف جسٹس جو ہے وہ ہینڈ پک نہیں ہوگا کہ جس کو چاہا آپ نے سلیکٹ کر لیا ایز چیف جسٹس. چیف جسٹس جو ہیں وہ سینیورٹی پرنسپل پہ ہوں گے. اسی طرح سے یہ ضروری ہے کہ پاکستان آرمی کے اندر بھی ایک ریسٹرکشن ہو وزیر اعظم کے پریروگیٹو میں, کہ وزیر اعظم صرف ٹاپ 3 یا ٹاپ 4, اس کے آگے نہ جا سکیں. ٹاپ 3 یا ٹاپ 4 جو ہوں سینیورٹی میں, انہی میں سے وزیر اعظم کو اپنی چوائس جو ہے وہ کرنی پڑے. یہ بڑا ضروری ہے کہ اس چیز پہ بڑے کھل کے بحث ہو. یہ خالصتاً ایک پولیٹیکل ایشو ہے, اس کا پاکستان ملٹری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ چالاکی کر کے ضرور کوشش کریں گے کہ اس کو نتھی کر دیں کہ جناب وہ فوج کے بارے میں بات کر دی. نہیں, یہ خالصتاً ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ ہے, اور وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ پولیٹیکل ڈیبیٹ ہونی چاہیے. آج اس پروگرام سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں. جو دوسرا اہم ٹاپک ہے ہمارے سامنے آج وہ یہ ہے, اس ہفتے ہم نے دیکھا کہ ہندوستان نے لوات سے مظفر آباد جانے والی آزاد کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے اس طرف ایک پیسنجر بس پہ راکٹ مارے, لائن آف کنٹرول فائرنگ کی. ایک ایمبولنس آئی, اس پہ بھی حملہ کیا, جس کے نتیجے میں 10 معصوم سویلین شہید ہوئے اور کئی مزید لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے. ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے, اگر یہی چیز پاکستان کی سائٹ سے ہوتی, اگر پاکستان کی افواج ایک ہندوستان کی پیسنجر بس پہ اس طرف اس طرح سے حملہ کرتی اور اس طرح سے لاس آف لائف ہوتا, تو ہندوستان اور اس کے ویسٹرن بیکرز امریکہ اور برطانیہ نے پوری دنیا میں ایک طوفان مچا دینا تھا. یہ بات تو شاید پتہ نہیں سیکیورٹی کونسل تک چلی جاتی. لیکن پاکستان کی حکومت کا جو رد عمل تھا سرکاری طور پر, ہمارے منسٹرز کا جو رد عمل تھا, اور پھر ہمارے فورن آفس کا جو رد عمل تھا, جو ہمارے ایمبیسڈرز ہیں جنیوا میں, نیو یارک میں, واشنگٹن میں, لندن میں, ان کی طرف سے جو رد عمل تھا وہ بڑا ناکافی تھا. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اتنا فرق کیوں ہے؟ بھارت کا جو اتنا ایگریسو ڈیزائن ہے, پاکستان کا جو اتنا میوٹڈ رسپانس ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس پہ بھی آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد دونوں ٹاپک کی طرف چلتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین اب مجھے پاکستان تحریک انصاف کے اسپوکس پرسن جناب فواد چودھری صاحب جوائن کر رہے ہیں. فواد چودھری صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. فواد چودھری صاحب, کیونکہ آج کی بڑی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پاکستان آرمی کے نئے چیف کی تقرری ہے, جہاں جنرل قمر باجوہ کو اپوائنٹ کیا گیا ہے, قمر جاوید باجوہ کو. اس پہ آپ کی کیا ریفلیکشنز ہیں, کیا ریاکشن ہے, رد عمل ہے؟ دیکھیں, جو ہمارے ہاں جو آئین کا آرٹیکل 243 ہے, وہ پرائم منسٹر صاحب کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ نئے آرمی چیف کی تقرری کریں. اس سے پہلے یہ اختیار جو تھا وہ پریزیڈنٹ کے پاس تھا, پرائم منسٹر صاحب کے پاس ہے. جو بھی اختیار پرائم منسٹر کے پاس ہوتا ہے اس کو جو استعمال کرنا چاہیے وہ ایک انسٹیٹیوشنل اور قومی مفاد میں کرنا چاہیے. اب آرمی چیف کا جو عہدہ ہے وہ ایک ظاہر ہے کہ پاکستان میں جو انسٹیٹیوشنز جو بہت میٹر کرتے ہیں, فوج ان میں ایک سب سے اہم ادارہ ہے. اب یہاں پہ جو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کی گئی ہے وہ 4 جو سینئر موسٹ جرنیل ہیں ان میں سے ایک قمر باجوہ صاحب جو ہیں وہ شامل تھے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ہی کے جو سینیٹر ہیں پہلے, وہ ان کے خلاف ایک کمپین چلا رہے تھے, اور جو سارا کمپین ہوئی وہ ہمارے سامنے دیکھی, اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں نئے آرمی چیف آئے ہیں, قوم کی انٹرسٹ اس میں ہے, فوج کا انٹرسٹ اس میں ہے کہ ان کو ہم ویلکم کریں. اور جس طرح سے راحیل شریف صاحب نے اپنا ٹینیور ایک گزارا ہے, ایک طریقے سے فوج کو انہوں نے ایک جس طریقے سے آگے لے کے گئے ہیں پاکستان میں, ان کی جو خدمات ہیں, مجھے امید ہے کہ کنٹینیویشن قمر باجوہ صاحب جو ہے وہ دیں گے, اور دیکھیں گے ہم کہ ان کی کام کرنے کا طریقہ کیا ہے. اچھا, اب میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ آئین کی روح کے تحت ایک پاکستان میں ایک عام تاثر ہے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ کسی کو بھی, یعنی سینیورٹی کچھ بھی ہو ان کی, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے 7ویں 8ویں پوزیشن پہ
انہوں نے لا کے جنرل ضیاء الحق کو چیف بنایا. اس سے پہلے گل حسن کو جب انہوں نے چیف بنایا 1972 میں تو وہ بھی بہت جونیئر تھے, اور جب وہ چیف بنایا تو اوپر کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں. اور یہاں پر جو آرمی میں سے لگتا تھا ہمیں اب سے چند گھنٹے پہلے تک کہ اشفاق ندیم جو ہیں وہ سب سے فیوریٹ تھے, یا ان کو ریکمینڈ کیا گیا تھا, سمجھا جا رہا تھا کہ وہ ملٹری چیف بنیں گے, جو دوسرے نمبر پہ تھے, تو وہ اب لوگ جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے. یعنی ندیم اشفاق جو ہیں وہ بھی, اور اسے کہتے ہیں جنرل رمدے جو ہیں, وہ غالباً ان کو ریٹائر ہونا پڑے گا. ایم آئی رائٹ؟ جی, اب ان کو تو ریٹائر ہونا پڑے گا. اچھا, اب یہ جو پاور ہے پرائم منسٹر کی, جو پریروگیٹو ہے, یہ ایک ٹریڈیشن ہے, یہ قانونی طور پہ وزیر اعظم کو یہ حق حاصل ہے کہ 8ویں نمبر کے بندے کو بھی اٹھا لے, 10ویں نمبر کے بندے کو بھی لگائے؟ یہ کہاں سے آ رہی ہے, یہ پاور کہاں سے ڈرائیو کر رہا ہے پرائم منسٹر؟ دیکھیں, ایک تو کانسٹیٹیوشن ہے آرٹیکل 243, پھر اس کے بعد آرمی ایکٹ ہے جس میں, اور جو سروس رولز ہیں اس کا, یہ 3 آپ کہہ لیں کہ جو لیگل قوانین ہیں جو اس سارے معاملے کو ٹیکل کرتے ہیں. لیکن ہوتا یوں ہے کہ جو ڈسکریشنز ہیں ہماری, ان ڈسکریشنز میں یہ معاملہ اس طرح ہو گیا ہوا ہے کہ جو پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو جو چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ بھی سینیورٹی بیسڈ نہیں ہوتی تھی, اور یہ جونیئر ججز کو جو ہے وہ چیف جسٹس لگا دیا کرتے تھے. لیکن بعد میں ایک موومنٹ چلی, اور اس کے بعد ایک طے ہو گیا کہ چیف جسٹس, سینئر موسٹ جج ہی چیف جسٹس ہوگا. اب یہاں پر بھی جو فوج میں, اور خصوصاً جس طرح سے اس بار ہوا ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے, تو ضرورت ڈیفینیٹلی ریفارم کی ہے کہ جو پرائم منسٹر کا جو ڈسکریشن ہے اس کو کم کیا جائے, اور پرائم منسٹر صاحب کو محدود کیا جائے کہ وہ جو سینئر موسٹ ہیں, جس طرح سے پہلے 3 ہیں یا جو سینئر موسٹ ہے, اور پھر پرائم منسٹر صاحب ظاہر ہے وجوہات نہیں بتاتے کہ یہ, اور یہ اپوائنٹمنٹ خالصتاً ایک سیاسی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بن گئی ہے. تمام لوگ فوج میں نیچے سے اوپر تک بالکل ایک میرٹ کے اوپر آتے ہیں, لیکن آرمی چیف کا عہدہ جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ خصوصاً نواز شریف صاحب نے اس کو ہمیشہ بڑا پولیٹیکلی یوز کیا ہے. الٹیمیٹلی ان کے اوپر پڑ گئی ہے ہمیشہ, کیونکہ فوج کا ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے, اس کا ایک اپنا انرشیا ہے جو کہ ٹیک اوور کرتا ہے چیزوں کو, اور وہ ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ جس طرح سے نواز شریف صاحب, جو دوسرے جو لوگ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن بھی چاہتے ہیں, ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے فوج کو پولیس بنا دینا ہے. اور یہ کوشش رہی ہے ہمیشہ نواز شریف صاحب کی اور پی ایم ایل این کی کہ وہ فوج کو ایک پنجاب پولیس کی طرح ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں. ایسا ہونا نہیں ہے, اور ہمیں بھی یہی امید ہے, نئے آرمی چیف سے بھی ہمیں یہی امید ہے. لیکن فاضل صاحب, میں اس پچھلے پوائنٹ کی طرف میں آنا چاہتا ہوں کہ چونکہ پرائم منسٹر کی یہ جو ڈسکریشن ہے ملٹری چیف اپوائنٹ کرنے کی, یہ بہرحال ایک پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ ہے, اور ہر وہ چیز جس کا تعلق سیاست سے ہے یا پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ ہے, وہ سبجیکٹ ٹو کرٹیسزم ہے, اس پہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے. پاکستان میں یہ سوال اٹھ ہی نہیں رہا کہ وزیر اعظم کن بنیادوں پر ملٹری چیف کی تعیناتی کرتے ہیں, یا سلیکشن کرتے ہیں, یا شارٹ لسٹ کرتے ہیں. یہ کیوں نہیں ہے کہ محض ٹاپ 3 جو نام ہو ان میں سے کسی ایک کو ان کو سلیکٹ کرنا پڑے؟ اتنی وائڈ ڈسکریشن جو ہے, یہ سوال کیوں نہیں اٹھ رہا پاکستان میں, کیا وجہ ہے؟ یہ سوال اس بار تو اٹھ رہا ہے, اس بار اٹھا بھی ہے, اور کافی اس پر بحث ہوئی ہے کہ کس طرح سے نئے آرمی چیف کی جو سلیکشن ہے وہ ہونی چاہیے, اور کس طرح سے وزیر اعظم کے اختیارات جو ہیں ان کو محدود کرنا چاہیے. اور پھر دوسرا یہ کہ جو انسٹیٹیوشنل انپٹ ہے فوج کا, جہاں پہ ایک سینیورٹی لسٹ بنائی گئی ہے, فار ایگزامپل جو سینئر موسٹ جنرل ہیں ان کو کیوں آرمی چیف جو ہے وہ نہیں, اس دفعہ تو سینئر موسٹ جنرل جو ہیں زبیر حیات صاحب کو جوائنٹ چیفز آف سٹاف, جو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف بنایا گیا ہے. جو پروٹوکول میں جو عہدہ ہے, ظاہر ہے کہ وہ سی جی ایس سی کا عہدہ جو ہے وہ بڑا ہے, ان کو بنایا گیا ہے. پچھلی دفعہ بھی راشد محمود صاحب سینئر موسٹ تھے, ان کو سی جی ایس سی بنایا گیا, اور رحیل شریف صاحب نمبر 3 تھے پچھلی دفعہ. اب نواز شریف صاحب نے جو سینیورٹی میں نمبر 4 ہیں ان کو بنایا ہے آرمی چیف. تو پرائم منسٹر صاحب کیا جو اس وقت کہہ لیں کہ جو آپ نے بات کی ہے کہ کوسچن نہیں اٹھ رہا, مجھے لگتا ہے کہ کوسچن اٹھ رہا ہے. اس بار یہ سوال اٹھا ہے, اور جس طرح سے ہم آگے جا رہے ہیں یہ سوال ڈیفینیٹلی ایک اہم سوال ہے, اور جس میں دیکھنا اب یہی ہوگا کہ جو موجودہ آرمی چیف جو آتے ہیں وہ کس طرح سے ان کا جو ورکنگ آرڈر ہے وہ کیا ہوتا ہے, اس کے مطابق اس سوال کو بھی پھر آگے ایک تحریک ملے گی.
دیکھیے نا، جب ہمیں یہ بات بڑی واضح ہے کہ اس ملک میں ایک سول ملٹری ڈیوائڈ بھی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ پیٹریوٹزم یا نیشنلزم میں یا آرمی کی ادب اور عزت کی وجہ سے لوگوں کو چپ کروا دیا جاتا ہے، لیکن ایک ایسی ڈیسیجن میکنگ جہاں پر کھلم کھلا سیاست ہو رہی ہے، پالیٹکس ہو رہی ہے، وہ تو ظاہر ہے پاکستانی میڈیا کے لیے، سول سوسائٹی کے لیے، دانشوروں کے لیے، ایکیڈیمکس کے لیے، سیاستدانوں کے لیے، پولیٹیکل پارٹیز کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ سوال اٹھایا جائے کہ پرائم منسٹر کو یہ جو وائڈ پریروگیٹو ہے یہ کہاں سے حاصل ہے؟ آرمی ایکٹ میں ہے تو اس کی ترمیم ہونی چاہیے، کانسٹیٹیوشن میں ہے تو اسے سبجیکٹ ڈسکشن لانا چاہیے. مطلب اسے بالکل ایک مذہبی فریضے کی طرح مان لیا گیا ہے کہ جی وزیر اعظم پاکستان جس کو بھی چاہیں گے آرمی چیف بنا دیں گے اور پھر سب کو اس کو سلوٹ کرنا پڑے گا اور پورے پاکستان کو ان کی عزت کرنی پڑے گی اور اس ڈیسیجن کو ماننا پڑے گا. یعنی یہ ڈسکشن آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ڈسکشن اب ہوگی پاکستان کے اندر، یہ ہونی پڑے گی اب؟ میرا خیال ہے یہ ڈسکشن آلریڈی جاری ہے، اور جس طرح سے آپ خود بھی یہ ڈسکشن کر رہے ہیں، جو سینیورٹی کا جو ایشو ہے اس کا وہ ایک دو دھاری تلوار ہے. ایک تو اس میں اس سارے معاملے میں جب ہم یہ مانتے ہیں کہ جو لیفٹیننٹ جنرلز آپ بنا رہے ہیں فوج میں، ایک میرٹ چل رہا ہے. ہمارے ہاں سول سروس میں تو میرٹ رہا نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو سینئر جو ترقیاں ہوتی ہیں، جس طرح سے گریڈ 18 کے بعد جس طرح سول بیوروکریسی میں ترقیاں ہیں، وہ تو بالکل پروموشنز کا طریقہ ہی بالکل بیڑا غرق ہو گیا ہے. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف ادارے ہیں، سول اداروں میں جو ٹاپ اپوائنٹمنٹس ہیں وہ سارے کے سارے انتہائی پولیٹیسائزڈ ہیں اور میرٹ ان میں بالکل نام کا نہیں ہے. فوج ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر ایک کرنل سے لے کے اور جنرل تک تمام اپوائنٹمنٹس کا ایک پروسیجر ہے. آپ کو ان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں یہ نہیں ہے، لیکن وہ ایک طریقہ کار ہے. اس میں کوئی آدمی بالکل کوئی میرٹ سے ہٹ کے آتا نہیں ہے. اب آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے اس میں جو پرابلم آتا ہے وہ یہی ہے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ میں آپ نے 3 سینئر موسٹ جرنیل جو ہیں ان کو اگنور کر دیا، جن کا جو ریکارڈ ہے، سروس ریکارڈ ہے، وہ اتنا ہی امیکولیٹ ہے، اتنا ہی زبردست ہے جتنا کہ نمبر 4 کا. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے 3 ہیں ان کو کس چیز کی سزا دی گئی؟ اور یہ پہلا موقع نہیں ہے. جو ہمارے ایئر فورس چیف ہیں سہیل امان صاحب، ان کو بلکہ 5ویں نمبر سے اٹھا کے جو ہے وہ ایئر فورس چیف بنایا گیا، اور 4 جو اوپر والے تھے وہ اگنور ہو گئے. اب یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ جس کے اوپر پاکستان میں ڈیبیٹ ہونی ہی چاہیے، اور بات ہونی ہی چاہیے کہ وزیر اعظم کی سلیکشن پروسیس جو اس طرح کے اداروں کے بارے میں ہے، اس کو کون سی ٹریڈیشنز گورن کریں، کون سا رولز گورن کریں. اور ایک آخری پوائنٹ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی جمہوریت خالی قوانین کے اوپر نہیں چلتی، اس کے ساتھ ٹریڈیشنز ہوتی ہیں جو آپ بناتے ہیں، چلاتے ہیں. انہی ٹریڈیشنز کی بنیاد کے اوپر آپ کی جمہوریت پھلتی اور پھولتی ہے. اور یہاں پر ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ کوئی ہیلدی ٹریڈیشن نہ بن سکے. اچھا، اب دیکھیں اس میں جہاں آپ نے کہا کہ فوج میں تمام تعیناتیاں یا اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ یعنی پروموشن جو ہے وہ میرٹ پہ ہوتی ہے، فوج کے اندر بھی ایک بازگشت اٹھتی ہے کہ خود ملٹری چیف جو ہیں، جو آرمی چیف ہیں، میجر جنرل سے لیوٹیننٹ جنرل سیلیکٹ کرنے میں، لوگوں کو پروموٹ کرنے میں، یعنی میجر جنرل تک تو لوگ اپنے میرٹ پہ آتے ہیں، وار کورسز پہ آتے ہیں، سٹاف کالج کی پرفارمنس پہ آتے ہیں، ایکسرسائزز اور ایگزامز کی بنیاد پہ آتے ہیں. لیکن میجر جنرل سے جو لوگ لیوٹیننٹ جنرل بنتے ہیں اور کور کمانڈر بنتے ہیں، وہاں پر جو پروسیس ہے پروموشن کا، اس میں ملٹری چیف کو بڑی وائڈ ڈسکریشن حاصل ہے. میرا خیال ہے شاید یہ بھی ضروری ہے کہ وہاں پر ملٹری چیف کی ڈسکریشن کم کرنے کے بارے میں بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. دیکھیں، جو لیفٹیننٹ جنرلز بنتے ہیں میجورٹی، ان کا بھی اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو سروس بک ہے اس میں منیمم جو لوگ کرائٹیریا پورا کر ہی رہے ہوتے ہیں آلموسٹ وہ ہی لیفٹیننٹ جنرل بنتے ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے کہ لیٹ سے اگر 7 لوگ وہ کرائٹیریا پورا کر رہے ہیں اور آرمی چیف نے 3 لوگوں کو سلیکٹ کرنا ہے تو وہ پھر اپنے ڈسکریشن اس میں استعمال کر لیتے ہیں اور 7 میں سے 3 لوگ بنا دیں گے، 4 لوگ اگنور ہو جائیں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آرمی چیف کا وہ کرائٹیریا وہ میجر جنرلز پورے نہ کرتے ہوں اور اس کے باوجود آرمی چیف اٹھا کے ان کو لگا دے. ہوا ہے وہ ہمارے جیسے شولڈر پرموشن فار ایگزامپل، پرویز مشرف صاحب کے بہت قریب دوست تھے جنرل راشد قریشی صاحب، وہ بریگیڈیئر تھے، ان کو نہیں وہ جو ہے وہ رینک ملا، لیکن پرویز مشرف صاحب نے ان کو رینک میجر جنرل کا دلوا دیا.
اپنی پاور استعمال کرتے ہوئے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو آگے لیفٹیننٹ جنرل یا اس پہ نہیں لے جا سکے. تو ایک فوج میں ایک یہ جو کرائٹیریا ہے، چند ہفتے پہلے میجر جنرلز کی جو پروموشن ہوئی ہیں وہاں پر یہ دیکھنے میں آیا کہ ایک میجر جنرل جو تھے جو سینیورٹی لسٹ پہ سب سے سینئر تھے ان کو اگنور کیا گیا اور نیچے سے بہت نیچے سے لوگوں کو لا کر لیفٹیننٹ جنرل جو ہے وہ پروموٹ کر دیا گیا. تو ایسی چیزیں وہاں پر بھی ہیں، لیکن ادب، احترام، رسپیکٹ اور ایک آرمی کی جو ایک رسپیکٹ ہے، جو ریورنس ہے، اس کی وجہ سے یہ ایشوز نہیں آتے. لیکن اب جب کہ کھلم کھلا بات سیاست کی طرف ہو گئی ہے تو میرا تو خیال ہے کہ یہ ایشوز بھی ڈسکس ہونا چاہیے کہ آرمی چیف کی ڈسکشنز بھی ریڈیوس ہونی چاہیے. دیکھیں یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، چاہے وہ آرمی ہو چاہے جوڈیشری ہو، ان کے درمیان اندر جو میرٹوکریسی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس کی پروموشن امپورٹنٹ ہے، اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ میرٹ بیسڈ ہوں. فوج کے بارے میں جو تاثر ہے کہ یہ ایک میرٹ بیسڈ آرگنائزیشن ہے، اس کو ہرٹ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں. اور ہمارا ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوج پاکستان کا ایک بہت امپورٹنٹ ادارہ ہے، اور ہمیں اس کو جو ہے وہ بہرحال جو بھی اس کا جو کردار ہے ہمیں اس کو بھی ظاہر ہے کہ ہم بڑی امپورٹنس دیتے ہیں. اور یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو اپوائنٹمنٹس ہیں فوج میں سینئر رینکس کے اوپر اور باقی اداروں میں، ہم تو سویلین اداروں میں بھی یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی اپوائنٹمنٹس ہیں ان کو بہت دیکھنے کی ضرورت ہے، اور سویلین اپوائنٹمنٹس جس طرح سے ہو رہی ہیں ان کے اوپر کافی زیادہ جو ہے وہ تنقید ہے. تو یہی جو معاملہ ہے، بجائے اس کے کہ ہم سویلین اپوائنٹمنٹس کو بہتر کریں، ہم جو ادارے کام کر رہے ہیں وہاں پر بھی اپوائنٹمنٹس کو اسکینڈلائز کر رہے ہیں اور نیچے لے جا رہے ہیں. اور یہ ایک کردار جو ہماری یہاں ایک اس وقت کی جو رولنگ پارٹی ہے اس کا جو ہے اس پہ کافی آبجیکشنیبل ہے. کاز کی آبجیکشنل ہے. فواد چودھری صاحب بہت شکریہ. فواد چودھری ہمیں ایکسپلین کر رہے تھے. اور ناظرین یقیناً یہ سوال ایسا سوال ہے جو اگلے آنے والے ہفتوں میں اور مہینوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سوال اٹھے گا کہ وزیر اعظم پاکستان کی جو اتنی وائڈ ڈسکشن ہے کہ وہ کوئی ٹاپ 3 میں سے سلیکٹ نہیں کرتے، وہ چوتھے، پانچویں، چھٹے کسی بھی شخص کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو پاکستان کی معاشرے میں فوج کی جو رسپیکٹ اور احترام ہے اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ چپ رہتے ہیں. لیکن اگر ایک ڈیسیجن میکنگ خالصتاً پولیٹیکل بنیادوں پہ ہوتی ہے، وہ پولیٹیکل کنسیڈریشنز پہ ہوتی ہے، تو ظاہر ہے دس از سبجیکٹ ٹو ڈسکشن. اور جس طرح سے جوڈیشری کے اندر سینیورٹی کے پرنسپل کو مان لیا گیا ہے، غالباً فوج کے اندر بھی یہ ضروری ہے کہ ٹاپ 3 تک ہی پرائم منسٹر کا پریروگیٹو جو ہے اسے ریسٹرکٹ کیا جائے. اور اسی طرح ملٹری چیف کا فوج کے اندر جو بہت وائڈ پریروگیٹو ہے میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ کرنے کا، اس کو بھی دیٹ شوڈ آلسو بی سبجیکٹ ٹو ریویو. اگر ہم واقعی ایک جمہوریت ہیں تو یہ سوال جو ہیں ہمیں اٹھانے پڑیں گے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہندوستان کے در حقیقت عزائم ہیں کیا، اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. اب چلتے ہیں ہندوستان پاکستان ٹینشنز کی طرف، جہاں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے بلا شبہ پاکستان کے خلاف ایک انڈکلیئرڈ جنگ، انڈکلیئرڈ وار کا آغاز کر رکھا ہے. اور اب سے چند دن پہلے ایک پاکستانی پیسنجر بس پہ آزاد کشمیر میں حملہ ہوا جس کے نتیجے میں 10 لوگ شہید ہوئے، مزید کئی لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے. لیکن جو انٹرنیشنل رد عمل تھا وہ بڑا میوٹڈ تھا. اس پہ ہم بات کریں گے. پاکستان کے ایمبیسڈر مجھے جوائن کر سکیں گے نیو یارک سے، سابقہ ایمبیسڈر جناب ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو رپورٹ دکھاتا ہوں. مقبوضہ کشمیر میں کمانڈر برہان وانی کی شہادت کے بعد سے شروع ہونے والے پرتشدد واقعات اور اس کے نتیجے میں کرفیو کو 138 دن گزر چکے ہیں. دکانیں، کاروبار، تعلیمی ادارے غرض ہر چیز بند ہے. نہتے کشمیری جب احتجاج کے لیے باہر نکلتے ہیں تو ان پر پیلٹ فائرنگ کی جا رہی ہے، جس سے اب تک 100 سے زائد ہلاکتیں اور ہزاروں افراد زخمی ہو چکے ہیں. اڑی حملے کے بعد بھارت نہ صرف کشمیر سے دنیا کی توجہ ہٹانے میں کامیاب رہا، بلکہ گزشتہ 2 ماہ میں بھارت نے آزاد کشمیر میں بھی ایک جنگ کا ماحول پیدا کر دیا ہے. اگر ہم 2 روز پہلے کی بات کریں تو آزاد کشمیر کے نیلم سیکٹر کے علاقے لوات میں مسافر بس پر اور ایمبولینس پر بھارتی گولہ باری سے 11 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے. گزشتہ 2 ماہ میں آزاد کشمیر میں سیز فائر لائن کے مختلف علاقوں میں مجموعی طور پر 5 بچوں سمیت 41 افراد شہید اور 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں. بھارتی گولہ باری سے ان علاقوں کا نظام زندگی بری طرح متاثر ہے. 80 کے قریب مکان مکمل زمین بوس ہو چکے ہیں اور مال مویشی بھی شیلنگ سے متاثر ہیں. لائن آف کنٹرول کے قریب 10 سے 12 لاکھ کی آبادی متاثر ہو رہی ہے. ایل او سی پر شیلنگ سے متاثرہ ان علاقوں کے 600 سے زائد تعلیمی ادارے بند ہیں.
نکیال شہر کے نواح میں متاثرین LOC نے اپنی مدد آپ کے تحت ایک کیمپ قائم کر رکھا ہے جہاں مقامی لوگ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اس کیمپ میں 100 سے زائد خاندان رہتے ہیں۔ ہر روز بھارت کی طرف سے شیلنگ کی جاتی ہے، لیکن آزاد کشمیر کے نمائندوں کو نہ وفاقی حکومت آن بورڈ لیتی ہے اور نہ ہی قومی میڈیا۔ وفاقی حکومت کی طرف سے بھارتی سفیر کی دفتر خارجہ طلبی تو روز کی جاتی ہے۔ سرتاج عزیز نے بھارتی مظالم کے خلاف کشمیر پالیسی پر ایک کمیٹی کا اعلان بھی کیا ہے، لیکن بھارتی مظالم کے خلاف حکومتی رد عمل میں تاخیر ہوئی، جبکہ بعض حکومتی وزراء اپوزیشن کو جواب دینے کے لیے فوراً پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ بھارت کی اس جارحیت پر مکمل خاموش ہیں اور ایک مرتبہ پھر سے نہتے عوام پر بھارتی بربریت کو دنیا کے سامنے عیاں کرنے میں مکمل طور پر ناکام نظر آئے۔ سوال یہ ہے کہ حکومت بھارتی جارحیت کو مؤثر طور پر عالمی فورم پر کیوں نہیں اٹھا رہی؟ کہیں بھارتی جارحیت میں مزید اضافہ مودی سرکار کی طرف سے نئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اس خطے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے تو نہیں؟ ناظرین، کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے آپ نے ایک رپورٹ دیکھی اور یقیناً آپ کے ذہنوں کے اندر بھی ایک سوال پیدا ہو رہا ہوگا جو میرے ذہن میں بار بار اٹھتا ہے کہ اگر اس قسم کی وحشت اور بربریت، یعنی ایک پیسنجر بس پہ اگر پاکستانی آرمی کے راکٹ گرتے اور وہ ہندوستان کی سائٹ پہ ہوتی اور وہاں اس طرح سے سویلین لاس آف لائف ہوتا، تو پھر ہندوستان کا رد عمل جو ہے وہ واشنگٹن میں، نیو یارک میں، برسلز میں، لندن میں، جنیوا میں کیا ہوتا؟ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا جو سفارتی رد عمل تھا، اسلام آباد میں ہو یا دنیا بھر میں ہو، وہ بالکل ناکافی تھا۔ حکومت کی طرف سے بھی کوئی رد عمل یہاں نہیں ہوا، کسی بڑے کی منسٹر نے اس پہ کوئی بھرپور ایک انٹرنیشنل پریس بریفنگ یا کانفرنس جو ہے وہ نہیں کی۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو آپ کے ذہنوں میں چھوڑ رہا ہوں، میرے بھی ذہن میں یہ سوال ہے جس کا جواب جو ہے وہ مجھے نہیں مل رہا۔ اب مجھے جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے انتہائی ماہر منجھے ہوئے صاحب کا ڈپلومیٹ جناب ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب جو اس وقت نیو یارک میں ہیں۔ ایمبیسڈر صاحب، a very warm welcome to you۔ جی، تھینک یو ویری مچ۔ صاحب، آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کی بربریت، اگر یہ غلطی اگر پاکستانی سائٹ سے ہو جاتی، ہمارے راکٹس جا کے لگتے ایک ہندوستانی سائٹ پہ پیسنجر بس میں، اور اس میں اتنی بڑی تعداد میں سویلینز جو ہیں وہ مارے جاتے، زخمی ہوتے، ایک میڈیکل ایمبولنس پہ بھی فائرنگ ہوتی، حملہ ہوتا، تو پھر دنیا کا کیا رد عمل ہوتا؟ جی نہیں، وہ اگر دوسری طرف سے اگر ان کی سویلینز پہ ہم حملہ کریں تو ظاہر ہے کہ وہ شور کریں گے، اور وہ شور کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ پر ہماری وہاں ایک مشکل یہ ہے کہ سویلینز جو ہیں کشمیر میں دونوں وہ ہمارے لوگ ہیں، ہم ان کے سویلینز کو تو نہیں ٹارگیٹ کر سکتے ہیں، اور وہ کر سکتے ہیں ہماری طرف، کیونکہ کشمیریوں کا تو کوئی ان کی دشمنی ہے ان سے۔ تو میرے خیال میں کہ یہ سوال بہت اہم ہے، پر دس از اے ڈیپر کوشچن۔ سوال یہ ہے کہ ہماری ایک پوری اسٹریٹجی ہونی چاہیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، آبجیکٹیوز ہم نے اس کرائسس میں ہماری آبجیکٹیوز کیا ہونی چاہیے اور کس طرح سے وہ حاصل ہو سکتی ہیں۔ آپ کے پیسز جو ہیں جو مسلسل چھپ رہے ہیں اس پوری صورتحال پہ، آپ کا جو فوکس ہے، جو استدلال ہے، وہ ہماری نظر سے گزر رہا ہے، ہم بڑے غور سے اس کو پڑھ رہے ہیں، پورا پاکستان اس کو پڑھ رہا ہے بہت غور سے۔ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے، آپ میرے ویورز کو کیا بتائیں گے کہ نریندر مودی کی حکمت عملی یا اسٹریٹجی ہے کیا؟ اس کے مطلب براڈر گولز ان کے کیا ہیں؟ جی، میں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ میرے خیال میں کہ ہندوستان کی جو مودی بی جے پی کی حکومت جو ہے ان کی بہت کمپریہنسو اسٹریٹجی ہمارے خلاف ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ویئر ڈاؤن پاکستان کا جو ریزسٹنس ہے اس کو توڑیں، ویئر ڈاؤن کریں، ایک کمبینیشن سے، ایک طرف سے ٹیررزم پہ آئسولیٹ کریں ہمیں، دوسری طرف ہمارے جو نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے اس کو ڈیمونائز کر کے اس کو ڈی لیجیٹمائز کریں، تیسری طرف آن دا گراؤنڈ وہ ٹی ٹی پی کی جو ٹیررسٹ ہیں وہ افغانستان سے ان کو چھوڑا جائے ہمارے خلاف، بلوچستان میں ڈی انسٹیبلٹی پھیلائی جائے، اور اس طرح سے پاکستان کو ایک موڈ میں لیا جائے کہ جہاں ہم کہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہم ہندوستان کی بات جو ہے وہ مان لیں۔ اب پاکستان کے جب ہم انگریزی کے اخبارات کی طرف دیکھتے ہیں یا پورے میڈیا کی طرف دیکھتے ہیں
تو ہمیں آپ ان چند لوگوں میں چند آوازوں میں نظر آتے ہیں جو اس کا ایک اسٹریٹجک انالیسس کرتے نظر آتے ہیں. جو زیادہ تر پاکستانی لکھنے لکھانے والے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہندوستان جو کہہ رہا ہے اس کو مان لیں, یہ ملیٹنٹس کا مسئلہ ہے, یہ حافظ سعید کا مسئلہ ہے. اگر ہم حافظ سعید اور ملیٹنٹس یا کشمیر کا ہم کیوں نام لیتے ہیں, ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کا نام کیوں لیتے ہیں, ہم کشمیر کا نام نہ لیں, کشمیر سے پیچھے ہٹ جائیں, ہمیں پیس مل جائے گا, ہندوستان ٹریڈ کرے گا, انویسٹمنٹ کرے گا کراچی میں, لاہور کے اندر. آپ کی نظر سے بھی یہ تمام پوائنٹ آف ویو گزرتا ہوگا, کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ دیکھیں, کافی جو ہمارے کافی لوگ ہیں ان کی ایجوکیشن, انٹرسٹ, جو ویلیوز ہیں وہ سب ویسٹرن اس سے انفلوئنس ہوئی بھی ہیں. تو میرے خیال میں کچھ لوگوں کو یہ بھی سمجھ نہیں ہے کہ ہندوستان کے مقصد کیا ہے اور ان کے آبجیکٹیوز ہمارے خلاف کیا ہیں. اور اگر ہم مان جاتے ہیں کہ ہندوستان ڈومینیٹ کرے گا ہماری ریجن کو, تو اس پہ پاکستان پہ کیا اثر ہوگا؟ ہم نے جو اپنا ملک بنایا وہ کس وجہ سے بنایا تھا وہ بھول گئے ہم. جو ہمارے باپ پردادوں سے جو بغاوی کیے تھے لوگوں نے, جو ہمارے خلاف جو 1947 میں جو رائٹس میں ہوا ہے, جو جس چیز سے ہم اسکیپ کیا ہم نے پاکستان بنا کے اپنی ایک انڈیپینڈنس لے کے جو بنایا ہے, وہ کافی لوگ ایسے ہیں جو بھول گئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر ہم ہندوستان کے جو کچھ کہتا ہے وہ مان لیں تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. ٹھیک ٹھاک نہیں ہوگا جی, یہ بہت اہم ایک دشمنی ہے اور اس کو سالو کرنے میں کافی عرصہ لگے گا. اس میں رسک کیا ہے؟ یہ جو پاکستان کے اندر سے لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم ہندوستان کی ہر بات مان لیں, ہر بات بھول جائیں, اس میں رسکس کیا ہیں؟ اگر ہم ہندوستان کی ساری ڈیمانڈ مان لیتے ہیں تو ہمارے لیے ایک قوم کی حیثیت سے رسکس کیا ہیں؟ رسک یہی ہے کہ جو آپ نے جس وجہ سے پاکستان بنایا تھا وہ وجہ آپ چھوڑ دیں گے. آپ ہندو ڈومینیشن میں آپ رہیں گے. اگر آپ جو مسلمان ہیں ہندوستان میں ان کا حال دیکھیں آپ, تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا اگر آپ نے ہندوستان کی ڈومینیشن آپ نے مان لی. یہ تو بالکل ظاہر ہے, پر کچھ لوگ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں. لیکن ایمبیسڈر صاحب, ہمارے جو لبرلز ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم مسلم میجورٹی ہیں, ہم تو سارے اکثریت میں ہیں, ہمارا بلا ہندو ڈومینیشن سے کیا ہوگا؟ اگر یہاں انڈین انویسٹمنٹس ہو جاتی ہیں, ہندوستانی کارپوریٹ ورلڈ آ جاتی ہے, کراچی, لاہور, اسلام آباد میں بیٹھ جاتی ہے, تو کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں جی, انڈین میں اگر کارپوریٹ ورلڈ آئے گی تو اس میں آپ کو ایک کالونی کی طرح ٹریٹ کرنا ہے, ایکول ٹریٹمنٹ نہیں ہوگی. یہ جو بڑی سمپل جو باتیں کرتے ہیں لوگ کہ جی ٹریڈ کھول دیں, انویسٹمنٹ کھول دیں, سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا, نہیں ہوگا. ہندوستان کی جو ٹریڈ اور انویسٹمنٹ ریزیوم ہے بہت نیشنلسٹک اور ریسٹرکٹیو ہے. وہ آپ ان کے ساتھ جو ٹریڈ اگر ایکول ٹریڈ کرنا ہے تو آپ نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ کرنا ہوگا. یو ہیو ٹو گیٹ ریسیپروسٹی آن ایوری تھنگ ود انڈین. اور جو پولیٹیکل حالات ہیں اس میں آپ اپنی نیشنل انٹرسٹ, جو وائٹل نیشنل انٹرسٹ ہیں, اس کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں, تو آپ کو جو باقی جو چیزیں ہیں انویسٹمنٹ یا ٹریڈ وغیرہ وغیرہ پہ, وہ تو دے ول رن اوور یو. اچھا ایمبیسڈر صاحب, مجھے یہ سمجھا دیں میرے ویورز کو, میں جب دیکھتا ہوں ایز اے کین اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز کے جس طرح سے ڈان لیگز ہوئیں, اس پہ پھر ایک چڑیا کمیٹی بنا دی گئی, اس کا کوئی رد عمل نہیں تھا. اڑی پہ جس طرح سے امریکہ اور برطانیہ جو ہیں وہ ہندوستان کو سپورٹ ہمیں کرتے نظر آتے ہیں, اور جس طرح سے جنرلی پاکستانی حکومت کا ایک بہت ہی ویک رسپانس ہے, اور ہمارا میڈیا جو ہے وہ پاکستان کی فوج کو ایک دشمن کے طور پہ ٹریٹ کرتا ہے. خاصا بڑا حصہ ہمارے میڈیا کا وہ ان کو نریندر مودی سے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ پاکستان میں نظر آ رہا ہے. ہمارے چیئرمین سینیٹ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو ان ساری چیزوں میں رہتے ہوئے پاکستانی جو قوم ہے اس کا اسٹریٹجک لیوریج, اس کو اپنے آپ کو بچانے کے لیے جن خطرات کا آپ نے اظہار کیا, کرنا کیا ہوگا, کیا کرنا چاہیے؟ جی پہلی چیز ہے تو یہ آپ نے ایک نیشنل یونٹی پیدا کرنی ہے, اور یہ نیشنل یونٹی موبلائز کی جائے یا امپوز کی جائے. نیشنل انٹرسٹ کے لیے نیشنل یونٹی کی بہت ضرورت ہے. آپ کو آپ
کی جو پولیٹیکل لیڈرشپس ہیں, جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں لڑ رہے ہیں, جہاں کہ ہمارا جو اگریشن جو باہر سے آ رہا ہے, جو ہندوستان کر رہا ہے ہمارے خلاف, جو پروپیگنڈا کر رہا ہے, جو ایکشن لیے جا رہے ہیں لائن آف کنٹرول پر افغانستان سے بلوچستان میں, یہ ہماری پرائیورٹی نہیں نظر آتی ہے کہ جی ہم اس سے ڈیل کریں, اور جو ہمارے اندرونی جو اختلاف ہیں ان کو ایک طرف کر کے ایک یونائٹڈ فرنٹ بنا کے اور کنفرنٹ کریں ہندوستان کو. یہ جب تک یہ یونٹی نہیں ہوگی تو آپ نہیں کنفرنٹ کر سکیں گے بڑی طاقت کے خلاف. یہ ہسٹری کا لیسن ہے, یہ پہلی بات ہے. پھر اس کے بعد میں آپ نے ڈپلومیٹکلی آپ نے ایک کلیئر اسٹریٹجی کرنی ہے. آپ سیکورٹی کاؤنسل میں جائیں, ڈریں نہیں, جائیں, وہ جو آپ کا کیس ہے آپ پیش کریں, کیا ہو جائے گا وہاں؟ وہ آپ سے کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے آپ لشکر طیبہ کو بند کر دیں اور JUM کو بند کر دیں, وہ آپ بند کرنے کے لیے تیار تو ابھی ہیں. ایٹ لیسٹ آپ کا کیس ہے, جو ہمارے ڈیمانڈز ہیں ویزاوی کشمیر, جو ہیومن رائٹس وائلیشنز وہاں ہو رہی ہیں, جو ہندوستان کی جو TTP کو سپورٹ ہے, یہ سب چیزیں ہیں, یہ تو ظاہر کریں. وی شوڈ میک آور انڈیکیشنز کلیئر کہ جی اگر آپ نے کراس کیا تو ہماری رسپانس یہی نہیں ہوگی کہ ہم ایک چھوٹا سا انکرجن کر کے آپ کے خلاف اور صحیح ہو جائے. نہیں, وی شوڈ بی ویری کلیئر کہ جی آپ نے انکرجن ہمارے LOC میں انکرجن کی, وی ول دین گو فارورڈ ایلسویئر. صحیح ہے. سو ایک مختلف حکمت عملی ہمیں چاہیے ہوگی. ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب نیو یارک سے ہمیں جوائن کر رہے تھے, بہت شکریہ. کلیئرلی یہ بات بڑی واضح ہے کہ جس قسم کی انڈکلیئرڈ جنگ ہندوستان نے, نریندر مودی نے امپوز کر رکھی ہے پاکستان پہ, پاکستان کو ایک بڑی روبسٹ اسٹریٹجی چاہیے. وہ اسٹریٹجی ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. ناظرین آج اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.